अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़मीर टीवी ज़मीर यूनिवर्सल टेलीविज़न और मैं हूँ आपका होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी। मुझे लास्ट वीलॉग जिसमें मैंने इकोनॉमिक मेल्ट डाउन के ऊपर आज से कुछ रोज़ किया था, कुछ अहबाब ने कहा है कि इसका सर आप हल भी बताएं। आपने इंडिया का स्टोरी बताई, बहुत एनकरेजिंग है। इस नेगेटिविटी के वक्त में जिस वक्त IMF एक हार्ड टास्क दे रही है पाकिस्तान की ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को, अनफॉर्चुनेट तो ये है कि ये गवर्नमेंट लोगों की रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नहीं है। एक हौच पौच का जो बानमती का कुनबा है कि दो उस पार्टी से दो उस पार्टी से, जिनके बिल्कुल डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं, एक दूसरे को वो सारी ज़िंदगी हेट करते रहे, अपोज करते रहे हैं। उनमें कोई जो जो जैसे एक टीम में कोऑर्डिनेशन होती है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ना ही उनमें वो नॉलेज है, ना विजडम है, ना एक्सपीरियंस है। जिस इंसान ने किया, मेरा ख्याल है उससे बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन कोई नहीं हो सकता। और मैं बावजूद के ये PhD जो हज़रत मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, मैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट से इसलिए देखता हूँ कि वो हक की बात करते हैं कि भाई अगर तुम्हारे ये बस की बात नहीं है, तुम एक बाटा के मुंशी थे, और अगर तुम उसकी अपनी औकात देखो कि तुम एक बुक कीपर हो, तो बुक कीपर से तुम अगर ये राइज करते करते तुम ये जो जो खुशामदी जैसे टटू होता है उस तरीके से अगर तुम इनके बूट चाटते चाटते, और वो खुद उनकी अगर बैकग्राउंड देखो कि वो लोहे का स्क्रैप इकट्ठा करके आने वाले, और वो इस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, और अल्लाह बेड़ा गर्क करे वो जिस आदमी ने अपनी उंगली इसको पढ़ाई और इसको बोलना सिखाया, तकरीर इसको सिखाई, ये चाय देने के लिए इसको बुलाया था उसने कि मैं इसको मैनर्स सिखाऊंगा। कि इसके बाप ने कहा था कि सर मेरे बच्चे ने ग्रेजुएट कर लिया, उसका नाम नवाज शरीफ है, तो उसको आप कोई जॉब दे दे। तो उसने कहा कि इसे गवर्नर हाउस में भेज दो, ये जो मेरे पास मिलने आते हैं लेक के पास, उनको चाय वाय देगा, गुफ्तगू करनी आएगी। तो उसको इसको एक आदमी को इसको लफ्ज़ एक बोलना नहीं आता था, तो उसने इसको खुद रिहर्सल करा करा के तकरीर करनी सिखाई। और देखें इस कौम की किस्मत कितनी बुरी है कि उस आदमी ने इसको फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब का बना दिया। यानी मुझे बताइए इससे बड़ी वो सज़ा कोई दे सकता था। और वो फिर एक इलेक्टेड आदमी नहीं था, ISI का वो हेड था, और वो उस मार्शल लॉ के वक्त में गवर्नर पंजाब था। अब मैं उस आदमी क्योंकि वफात पा चुका है उसका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि अब मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता। तो ये जो उन लोगों की जो जिसे आप इस्टेब्लिशमेंट तो कहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट वो ज़रा अगर आप क्लियरली आपने उसके लेंस के नीचे देखें तो ये आर्मी है। IMF की जो शराइत हैं वो जिस भी किसी कंट्री के जिसने लोन लेना हो, वो शराइत बाज़ार तो बहुत सख्त लगती हैं, और ख़ास तौर पे इसमें जो पिसता है वो गरीब आदमी पिसता है कि क्योंकि वो लोन देने से पहले सिक्योर करना चाहते हैं कि भाई आप क्या ये लोन वापस कर सकते हैं। अगर जो मौजूदा आपका जिस तरीके से भी आपने सब्सिडीज़ देकर जिस तरीके से आपने मिस मैनेज किया होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका, क्योंकि लोन आपका बहुत 10 20 30 40 गुना, कई जगह 100 गुना ज़्यादा होता है, और जो आपको एक टैक्स मिलता है या आपकी रिकवरी होती है, जो आपकी जो एक्सपोर्ट होती हैं, वो इतनी उसके मुकाबले में कम होती हैं कि वो फिर बिल्टअप करता जाता है। और आप इस रैट रेस में कि आपने, और वो खाम खा जो मेगा प्रोजेक्ट हैं वो उनको लाते हैं जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मसलन इन ख़ास तौर पे जो बेड़ा गर्क खाना ख़राब इस मुल्क का किया है, वो इन्होंने, ये जो दोनों भाई हैं शरीफ जो लोहार हैं, इन लोगों ने पहले तो कोई सड़क नहीं छोड़ी जिसके ऊपर इन्होंने लोहे के जंगले नहीं लगाए, ताकि ये अपनी ही उसकी बिज़नेस को करें। और इनका बिज़नेस जो है अरबों खरबों में पहुंच गया है, जबकि पूरा मुल्क दिवालिया हो चुका है, उसकी हर इंडस्ट्री बंद हो रही है, इसमें हर एक को नुकसान है। और हो क्या रहा है कि उसी जो ये कर्ज़ा ले रहे हैं, उसी कर्ज़े से ले के ये अपनी उनको बता रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि ये वोट ले सकें, सड़कें बना देते हैं, आपके पैच वर्क कर देते हैं, सीवरेज की लाइन डाल देते हैं, मोटरवे बना देते हैं, और ये हाथी जिसे इन्होंने ऑरेंज ट्रेन की है और ये मेट्रो चलाई है, ये बांध देते हैं। अब मुझे बताइए कि ये करने के बाद, ये करती इसलिए हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कर्जे के इन्होंने उसमें से 80% इन्होंने लेके तो इधर साइफन करके इन्होंने या दुबई
اور یہاں انہوں نے اس کو لندن میں لے جانا ہے، یا باہر آف شور جا کے یہ انویسٹ کرتے ہیں، وہ پاکستان میں بھی نہیں رہنے دیتے۔ تو انہوں نے پھر اس دفعہ پہلی دفعہ انہوں نے اگر آئی ایم ایف نے جو ان کو جکڑا ہے تو انہوں نے کہا پہلے تو یہ کرے نا کہ تم لوگ بعض تو آتے نہیں ہو، تم لوگوں نے خود پہلے NRO 1 اور پھر اب NRO 2 لے کے اربوں روپے کی جو تم لوگوں نے کرپشن کی ہے، آج تک دیکھیں کہ یہ آدمی نواز شریف جو ہے نمبر 1 کرپٹ آدمی ہے ان دا ہول ورلڈ۔ آئس لینڈ والا استعفیٰ دے کے چلا گیا، برطانیہ والا لے کے چلا گیا، یوکرین والا چلا گیا، لیکن یہ خدا کی اس آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی اس کو، میرا خیال ہے کہ اس کو یہ ہمارے سے اٹھا لے تو تبھی ہے، یہ ہماری کبھی جان نہیں چھوڑے گا۔ اور جس آدمی نے اس کا یہ پودا لگایا تھا وہ اس کے مرے اس کا گوشت بھی گل چکا ہوگا قبر میں۔ وہ اس گورنر کا میں نام نہیں لینا چاہتا، ISI کا ہیڈ تھا، سب کو پتا ہے کہ وہ کون تھا۔ تو یہ اس کا 1000 گنا اس کو آپ بڑا کر دیں تو اس کا وہ آپ استاد کہیں گا، اور اس کا نام وہ جو ٹکٹ بیچنے والا ننگے پاؤں دھوتی باندھے ہوئے بیٹھا جو ہے وہ آصف زرداری۔ خدا کی شان دیکھو کہ اس جیسا آدمی وہ آپ کا ملک کا صدر ہوتا ہے، اور اس میں وہ ایوان صدر میں گھوڑے باندھتا ہے، ذرا اندازہ کیجیے۔ اور مسٹر 10% سے مسٹر 50% تو کیا مسٹر پتہ نہیں 1000% بن جاتا ہے۔ اور وہ 5 سال جو اس نے کرشمی کیے ہیں، اور جاتے جاتے وہ 18th امینڈمنٹ کے تاکہ وہ ایک صوبے کے اوپر اپنا گھر بنائے، تاکہ وہ اس کا جو کرپشن کا جو اس کی جو نہریں جو چل رہی ہیں، جو اس نے پبلک کا خون کا آخری قطرہ چوس کے اس نے دبئی شفٹ کرنا ہے، وہ چلتا رہے۔ اور اس کا ساتھ گینگ ہے، زرداری گینگ ہے، شریف گینگ ہے، یہ پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ماروسی جو ان لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ ان میں اچھے اچھے لائق لوگ بھی ہیں۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ دونوں پارٹیوں میں بڑے پڑھے لکھے اور اچھے لوگ ہیں، وہ کیوں ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے ایکچولی تو دیکھا جائے ہمارے مجرم وہ ہیں۔ اور اس کے بعد جو 2 لوگوں نے جو سہولت کار جو انہوں نے کیا ہے، آرمی کے کچھ وہ اوپر کے جو 100 کے قریب جو جنرلز ہیں، جو ہائی آفیشلز ہیں، اور وہ بھی نیول اور ایئر فورس والوں نے نہیں کیا، وہ ISI اور وہ جو ہمارے آرم فورسز کے جو ہیں، کیونکہ چیف آرمی اسی میں سے بنتے ہیں۔ اب وہ کس کس کا نام لیں گے؟ اب 1951 سے یہ پروسیس شروع ہوا ہے اور یہ کنٹینیوس ہے۔ تو IMF نے ان کو اس طرح کہا ہے کہ سب کے ایسٹس جو ہے نا وہ ڈکلیئر کرو، کوئی بھی 17 گریڈ سے لے کر 22 گریڈ تک ان کا سب کا بتاؤ کہ ان کے پاس یہاں کتنا پیسہ ہے، ان کے گھر کتنے ہیں، ان میں بینک میں کتنا ہے۔ اور اس میں نہ جرنیلوں کو چھوڑو، نہ ہی کیونکہ وہ بھی گورنمنٹ سرونٹ ہے، اور نہ ہی ججز کو چھوڑو، ان کو بھی کرو۔ تو جی تقریباً انہوں نے اس کے اوپر جو احاطہ کیا ہے، تو اس میں یہ پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ اس میں سے گندی مچھلیاں جو ہے وہ آ جائیں گی اور پکڑیں گی۔ اب جو مرضی لوگ کہیں کہ ان کی بڑی ہارڈ شرائط ہیں، لیکن ان کی شرائط سے ایک دفعہ یہ سامنے آپ کے ایکسپوز ہو کر ننگے ہو کے تو آ جائیں گے۔ اور یہ آدمی جو جسے چیری بلاسم کہتے ہیں، کیونکہ یہ جس طرح سے خوشامد کر کے ان کی آیا ہے، اس نے پھر جاتے جاتے ابھی یہ جائے گا تو نہیں، ابھی تو جانے سے پہلے ابھی تو یہ بڑے دام دکھائیں گے، اور جو نا اہل لوگ ہوں، جو اس کے وہ اہل نہیں تھے، ان کو زبردستی وہ ایک آدمی، میں تو کہوں گا شیطان کے روپ میں وہ آدمی تھا اس باجوہ نے، جس نے چلتی چلاتی ایک، اور اس کی اس وقت دیکھیں کہ اکانومی ہمارے GDP 6 تھی اور اب 2 سے کم ہے۔ یہ بے شک اپنی فگرز میں 2 دکھا رہے ہیں، لیکن یہ 2 نہیں ہے، تو یہ مائنس میں ہے۔ اسی طرح اب ہمارے جو فارن ریزرو ہے، اس وقت اگر وہ 20 میں تھے بلین، تو وہ اس وقت میرلی 3 ہے، 3 یا 3.5 ہے۔ تو میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھا رہا ہوں، میں سارا آپ کو پہلے تو میں اس کی نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ اس کا سارا برڈن جو ہے، سارا خون جو چوسیں گے وہ سارا غریب بیچارہ جو ہے، پہلے 3 سے یونٹ والے کی سبسڈی ختم کریں گے، پیٹرول کی، ڈیزل کی، پھر دالیں، چاول، آٹا، ٹرانسپورٹ، یہ ساری جو ہے وہ ایک کامن مین کی بساط سے باہر ہو جائے گی۔ تو آپ کو یہ لون دینا پڑے گا۔ ایک ہی حل ہے، مجھے کئی لوگوں نے میرے ویلاگ جس میں میں نے اکنامک میلٹ ڈاؤن پہ کیا تھا تو کہا کہ جی اس کا سر کائنڈلی حل، تو میں یہ ایک سلائیڈ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کا پیسہ پڑا ہے ڈیم کا، جو آپ ہی کا پیسہ ہے، آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، پہلے تو اس پیسے کو آپ جو ہے وہ اسپیشل اس کے سپریم کورٹ کی ریکویسٹ کر کے تو آپ لیں، تو اس کو اگر آپ 16 تقریباً 17 بلین ہے روپیہ، اس کو اگر آپ کنورٹ کریں موجودہ ریٹ کے ساتھ تو وہ آپ کا کوئی 4 بلین ڈالر تو آپ کو وہاں سے آ جاتا ہے۔ تو آپ تو پہلے تو لے کر 4 کو 3 میں جمع کریں تو 7.5 بنتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے 2 مگر مچھ ہیں، ان مگر مچھوں کو آپ جو ہے نا وہ پکڑیں، اور وہ مگر مچھ ہے ملک ریاض، اور اس آدمی نے دیکھیں کہ سینکڑوں
میلیں جو زمینیں ہیں اس نے جو بیسٹ پرائم لینڈز تھیں اس نے اسلام آباد میں، اس نے لاہور میں، اس نے کراچی میں، کراچی کا تو آدھا ساحل وہ پتھر ڈال کے تو اس کے اوپر وہ بنا رہا ہے، اربوں کی لینڈ وہ لے گیا زرداری کے ساتھ مل کے، اس کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، جرنیل اس نے ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس آدمی سے $2 بلین آپ اس کو پکڑ کر اس کا آرم ٹوسٹ کر کے اسے کہیں کہ تجھے ملک کی خاطر دینا پڑے گا، بے شک وہ ابھی 10 سال کے لیے ایز اے سافٹ لون دے دے 1% پہ 2% پہ، تاکہ اس کا پیسہ بھی سیکیور ہو اور اس کو کچھ منافع ملے۔ اور دوسرا جو مگر مچھ ہے، جو کہ فرنٹ مین ہے شریفوں کا، وہ ہے میاں منشا، اس کو پکڑیں اور اسے بھی آپ 2 بلین دے دیں، تو 4 بلین یہ ہو گیا۔ اور وہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ 3 آپ کا جو پڑا ہوا ہے 3.5، اور 3.5 یا 4 جو آپ کا ڈیم کا ہے، یہ 7.5 اور یہ آپ کا 4 جو ہے یہ آپ کا 11.5 تو بن جاتا ہے آپ کا یہ اپنا ہے، یہ آپ IMF سے نہیں لے رہے، ورلڈ بینک سے نہیں لے رہے، پیرس کلب سے نہیں لے رہے، یہ کسی اور سے نہیں لے رہے۔ اب اسی پیسے کو جیسے آپ رکھ کر تو اس کے اگینسٹ لیتے ہیں، تو وہ آپ بے شک اپنے فرینڈلی کنٹری سے کہہ دیں کہ دیکھیں جی آپ بھی ہمیں سافٹ لون جو ہے سعودی عرب سے 2 بلین اگر آپ کو مل جائے، آپ UAE سے 2 بلین مل جائے، اگر آپ کو قطر سے 1 بلین بھی مل جائے، اور اگر آپ کو چائنا سے بھی 1 یا 2 بلین مل جائے، تو آپ کا یہ 18-19 بلین آپ اس سے ریز کر لیتے ہیں۔ اور وہ اگر یہ آپ کے پاس یہ ڈیم کا اور یہ منشا اور اس کا کریں تو آپ کو وہ دے دیں گے، اور اس کو تو کبھی نہیں دیں گے، یہ اس امپورٹڈ جو باندھ کا جو مانوتی کنبہ ان کو کبھی نہیں دیں، ان کی کوئی کریڈٹ، سب جانتے ہیں یہ چور ہیں، سب جانتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ جو دفعہ جو تھی وہ جرم کی لگنے والی تھی۔ تو یہ اس دن اس نے اس باجوہ جو کہ میں تو کہوں گا ایک شیطان کے روپ میں وہ ایک انسان آیا تھا، اس نے اس کو چلتی چلائی حکومت کو اس نے کیا۔ اب تو وہ اقرار کر رہا ہے کہ جی میں نے اس کو کیا، اب اس کو تو اللہ ہی پکڑے، اور قبر میں میرا خیال ہے کہ بڑی سے بڑی سزا جو ہے تو خدا جانتا ہے کہ وہ جہنم کی جو ڈیپسٹ پٹ ہے وہ ہے، یا اسے اس دنیا میں اس کو ذلیل کرنا ہے، وہ تو میرا خیال ہے ہر اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے، اس نے یہ ان لوگوں کو یہ لایا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جن کی سوچ مختلف ہے، مولوی جو مذہب بیچتا ہے، اور یہ آدمی جو چور ہے، اور اس کے ساتھ آپ وہ باپ پارٹی لے لیں، وہ لاشوں پوری بند والے MQM والے لے لیں، وہ یعنی یہ ببینو کلب والا جو لے لیں، جو کہ زداری گینگ ہے، قتل انہوں نے کی ہے، پوری بند لاشیں انہوں نے کی ہیں، انہوں نے یعنی سیلاب زدگان کے بھی وہ لے گئے، چاول کپڑے کمبل یہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو ان لوگوں کے اپنے ہاتھ میں حکومت دی ہے، تو اس کی بددعا کے سوا، اور ابھی تو اس کو بددعا لگے گی کہ لوگ جو دال کھا سکتے ہیں، نہ چاول، نہ اپنے بچوں کو دودھ، نہ ان کو وہ فیس دے سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے 1 یا 2 سال مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو ایک نیا چہرہ چاہیے، اور جس کی اپنی کرسمیٹک کوئی ہو، تو وہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ٹرائیڈ ہارس ابھی ہے، یہ نہیں ہے وہی اکیلا ہے اور کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ہے، تو وہ چاہتا بھی ہے، وہ کنٹیسٹ بھی کرنا چاہ رہا ہے الیکشن، اور اس کے بعد اس وقت اس کی فیڈرل پریزنس سارے 5 کے 5 صوبوں میں ہے بھی۔ تو آپ اپنی ضد کو ختم کریں، خدا کے واسطے اپنے ملک کے لیے اس کو بے عزت اور ذلیل نہ کرائیں، اور اپنا یہ پیسہ ریز کر کے اس سے ڈیفالٹ سے بچیں اور اس سے نکلیں، اور اگر 19 میں سے 16 ارب تو آپ جون 30 تک آپ کے وہ رکھ لیں ریزرو میں، آپ کے ریزرو آپ دکھانے کے لیے IMF کو کہ لو جی ہمارے پاس ہیں، اور 3 جو ہے وہ آپ کی جو امپورٹ کرنی ہے، تاکہ آپ تیل آ سکے، بجلی بن سکے، آپ کی انڈسٹری چل سکے، آپ کی ایکسپورٹ جو ہے اس کو فوراً آپ انکریج اور کریں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ ہم اپنے خود ریز کریں گے، میں وہ جو میرے اکنامک میلٹ ڈاؤن کے بعد جو سوالات تھے ان میں ایک حضرت نے مجھ سے کہا ہے کہ سر آپ اس کا کچھ کریں، تو میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں سلوشن پیش کر رہا ہوں، میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، میں کوئی اس منشی کی طرح جو بھٹک ہے اس کی طرح آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، میرے دماغ میں جو اس بڑھاپے میں آیا ہے کہ ہم خود اپنی عزت کے ساتھ اپنے قرضے سے کریں، تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی آنریبل سچویشن نہیں ہے کہ یہ ہم کریں، اور خدا کے واسطے 1 یا 2 جیسے روزہ رکھتا ہے بندہ، اور ان سے کریں، اور ان جرنیلوں کے جو پرکس ہیں وہ خدا کے واسطے ان کی پینشن جو ہے 1 یا 2 سال کے لیے ود ہولڈ کریں، یہ نہیں میں کہتا کہ ان کو کریں، آپ اتنی دیں کہ ان کا گھر کا گزارا چل سکے، اگر بیوہ ہے تو بیوہ کا بھی چل سکے، جج کی اگر کوئی بیوی زندہ ہے، جج صاحب نہیں ہے اس دنیا میں، یا وہ زندہ ہے تو ان کو صرف اتنا مہر دے دیں، ان کو کوئی فری پیٹرول، کوئی ان کے ٹیلی فون، کوئی ان کی گاڑی، کوئی ان کے گارڈ، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا
ان کی ختم کریں، سارے MNA MPs کی کریں، سینیٹرز کی کریں، منسٹر 10 یا 12 سے زیادہ نہیں کریں، اس کی ایک سیلنگ مقرر کر دیں۔ اور یہ میں کہوں گا یہ IMF کو کر دینا چاہیے کہ یہ آپ جو فوج آپ نے کر لی ہے بانمتی کے کنبے نے، یہ کسی کو الاؤڈ نہیں ہونی چاہیے، نہ PTI کو ہونی چاہیے، نہ PPO، جس کی بھی گورنمنٹ بنے یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ پرکس نتھنگ کمز فری ان دس ورلڈ، اور یہ تو ختم کریں، غریبوں کا منہ سے چھین کر آپ یہ ان کو نہیں، ان کو دمبوں کو نہیں پالیں۔ انف از انف، 75 ایئرز ہو گئے، اب اس کے اوپر بریک لگائیں۔ اور اس لحاظ سے تو غریب کو تو IMF کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے پہلی دفعہ ان کو ننگا کیا ہے، تو کہا کہ ان کا آنے دو، پبلک میں پتہ چلے کہ اس جج کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، اس جرنیل کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ اب غریبوں کے بار بار پڑھتے ہیں، ایک بیوروکریٹ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا، پولیٹیشین کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا، MNA MPA اور جو آپ کا سینیٹر کہاں سے آیا۔ تو جب آئیں گے سوال پوچھیں گے تو خود بخود میرا حال ہے پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی۔ آپ یعنی دوسرے ادارے آپ کے کمزور بھی ہوں تو پبلک اکاؤنٹیبلٹی آپ ان کو نہیں چھوڑے گی۔ اور اس وقت جو سوشل میڈیا ہے اس میں تو کوئی چیز میرا خیال ہے آپ چھپا ہی نہیں سکتے۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم آنکھیں کھولیں گے اب ایک اچھے مسلمان کی طرح والنٹیرلی آگے آ کر اپنے ملک کو اس کا دیں گے اور اس قرضے سے نکلیں گے، اور ہماری پھر IMF خود بخود آپ دیکھیں گے کہ سال یا 2 سال کے بعد ہم IMF کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، یہ بھی ہم پیسہ اپنا ہوگا۔ تین الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ ضمیر یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور کریں۔